हेलो गाइस, देखते हैं सुनने करूंगा हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, टाइटल तो खैर हिंदी में है लेकिन मिफ्ताही चैनल, जैसे हम पहले भी वो वीडियो पे रिएक्शन दे चुके हैं, तो ये जो अंकल हैं, ये जो भी मुफ्ती साहब हैं, बड़ी अच्छे से हर वीडियो का लाते हैं और डिटेल से बात समझाते हैं, बताते भी हैं, अच्छे तरीके से बताते हैं। हाँ, तो माशाल्लाह ये टॉपिक जो है वो अच्छे लाते हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, आप अपनी राय भी जरूर देना, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। शुरू करते हैं। आप गुरुजी, मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे, हाँ, तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान है ही नहीं, जो दिखता है। फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह। ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया सर। कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज में नाराज जी। अगर स्पीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा, तेरे सर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी कुरान में ये आइडेंटिटी है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे और इसकी तफसील, इसकी डिटेल जानेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहा है, खास करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। लोग इसे बहुत ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रीमिक्स यानी डुएट भी बना रहे हैं। दरअसल ये जो इंसान टोपी में आपको नजर आ रहा है, ये एक कैदी है और उसके सर पे भी जो टोपी है वो भी कैदियों की ही है और ये एक मुसलमान है। और ये जो कथावाचक है, ये एक मशहूर कथावाचक है। इनकी कथाएं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। इनका नाम अनिरुद्ध आचार्य महाराज है। इनके बहुत सारे प्रोग्राम जेल में भी होते हैं, जैसा उनके चैनल से और उनके वीडियो से पता चलता है। ये अपनी कथाएं कैदियों को सुनाते हैं, जिसमें सारे धर्म के कैदी मिलकर उनकी कथाएं सुनते हैं। क्योंकि अब जेल ही एक ऐसी जगह बची है जहां हिंदू मुसलमान एक साथ आराम से और सुकून से रह रहे हैं। बाकी सब जगह का तो हम सबको पता ही है कि क्या हो रहा है। बहरहाल इन महाराज की कथा किसी जेल में या कैदियों के बीच हो रही थी, तब का ये वीडियो है और वहीं से ये वायरल हुआ। अनिरुद्ध महाराज अपनी कथा होने के बाद सवालों जवाब का सेशन भी रखते हैं, क्वेश्चन और आंसर, जिनमें कैदियों से सवालों जवाब होते हैं। कैदी सवाल करते हैं और जैसे बाहर भी अगर इनकी कथाएं होती है तो आपने देखा होगा कि लोग इनसे सवालों जवाब करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था, ये कैदियों के बीच में हो रहा था। कैदी सवाल कर रहे थे और ये अपना जवाब उनको दे रहे थे। ये जो मुस्लिम कैदी है, इनका जुर्म जब महाराज ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने असल में किसी को एक चाटा मार दिया था। पड़ोसी मोहल्ले के अंदर झगड़ा हुआ था और वहां मैंने किसी को चाटा मार दिया था, लेकिन दुश्मनों ने इतना बड़ा केस मुझ पर कर दिया कि मुझे यानी ऐसे ऐसे कलम लगा दिए कि मुझे लंबी जेल हो गई और मैं अब तक जेल में हूँ। बहरहाल ये तो उसकी तफसील हो गई। बहरहाल इस कैदी की जो महाराज के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो काफी लंबी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है। मुझे इस कैदी और महाराज के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई, जो गुफ्तगू और जो बातचीत हुई, मैंने पूरा वीडियो देखा तो मेरे ये बात समझ में आई कि किसी भी बात को और किसी भी चीज को समझाने और समझने के लिए आपके पास सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, मुताला होना चाहिए और दूसरों तक पहुंचाने का सलीका होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, इल्म है, वो भी गहरा है और सही है, जबान मीठी है और सलीकामंद है, तो दुनिया और दुनिया के हर धर्म के लोग और हर धर्म के महाराज और संत आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर गौर भी करते हैं और आपका मैसेज दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है और लोग उसको सुनते हैं। इस मुस्लिम कैदी ने जेल में आने के बाद पढ़ाई की, कुरान को भी पढ़ा और उसके बाद दूसरे धर्मों की किताबों को भी पढ़ा और कोई डिप्लोमा भी किया
اور اپنی بات بہت سلیقے کے ساتھ، اسلام کی بات بہت سلیقے کے ساتھ رکھی، اور اسلام کے ان ووادت یعنی متنازع باتوں کو بھی بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کیا، جسے اچھے سے اچھے علم والے بھی پیش نہیں کر سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اس قیدی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا بھی قصہ بابا کو کیا پوری دنیا کو سنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی قصہ سنایا، وہ جو قربانی والا واقعہ ہے، جس میں سے مہاراج کو بھی کچھ باتیں اسی وقت پتا چلی، وہ بھی حیران تھے، آپ وہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس مسلم قیدی سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ دیکھیے شراب اسلام میں حرام ہے۔ پھر مہاراج نے پوچھا پھر مسلمان تو شراب نہیں پیتے ہوں گے؟ تو اس قیدی نے اتنا اچھا جواب دیا کہ ہماری کتاب میں انہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، جو شراب پیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شراب پیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے، شرابی ایمان سے خارج ہے۔ جی کہ مسلم دھرم کے اندر سب سے بڑی اگر کسی چیز کی منائی ہے تو وہ ہے شراب۔ اچھا، شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر مسلمان بھائی تو شراب پیتے نہیں ہوں گے؟ گرو جی جو مسلمان ہیں، میں آپ کو بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو بالکل جو مسلمان ہے وہ دارو نہیں پی سکتا، اور جو دارو پیتا وہ مسلمان نہیں ہے، صاف قرآن ہمارا کہہ رہا ہے جو ہماری بات کو مانتا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہماری بات کو نہیں مانتا ہم میں سے نہیں ہے، صاف لکھا ہے سر۔ اچھا، بالکل، یہ میں اپنی کتاب کا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں۔ جی جو قرآن کی بات کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو قرآن کی بات کو نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں مطلب وہ مسلمان نہیں۔ اچھا جی، اور آخری بات جو ان کی کانورزیشن کی، ان کی گفتگو کی وائرل ہو رہی ہے، اس قیدی نے کہا کہ بابا جی اگر آپ قرآن کو ہندی ورژن میں پڑھو گے، یعنی آپ کی اپنی زبان میں پڑھو گے، تو مسلمانوں کے بارے میں آپ کی مانیتا ہی بدل جائے گی، یعنی مانسکتا ہی بدل جائے گی، سوچ ہی بدل جائے گی، کیونکہ جو آپ کو دکھتا ہے مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ پڑوسی ناراض تو میں ناراض، اگر پڑوسی ناراض ہے تو تیری ساری عبادت بیکار ہے، سر سے اوپر ہے۔ آپ گرو جی میرا آپ سے نویدن ہے، آپ جس دن قرآن کے ہندی ورژن کو پڑھ لیں گے ہاں تو مسلمانوں کے بارے میں مانتا ہی آپ کی بدل جائے گی۔ جی جو جی۔ مسلمان دکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے سر، اچھا، جو مسلمان ہے ہی نہیں جو دکھتا ہے، پھر مسلمان تو وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ واہ، اور بالکل یہ بات بالکل حقیقت ہے، اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے ہیں کہ صحابہ کو ایسا لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے گا۔ پھر ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، گالی حرام، شراب حرام، جھوٹ بولنا حرام، سود حرام، یعنی جتنی برائیاں ہیں اسلام نے حرام کر دی ہے، لیکن آج کا مسلمان وہ سارے کام بدقسمتی سے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اور قرآن پاک، قرآن و حدیث، اللہ رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب حالات آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں ہم سے جو بدزن ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے ہے، ہماری زبان کی وجہ سے ہے۔ جب بابا کو اچھی طرح سے یہ باتیں سمجھ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مانو جاتی کی یعنی انسانیت کی سیوا، انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑی سیوا ہے۔ اسلام کا یہ پیغام ہے، یہ مہاراج کے بھی سمجھ میں آیا۔ کتنا اچھا کانورزیشن تھا۔ جب اس قیدی نے اپنی بات کو مکمل کی تو بابا نے کہا کہ مجھے واقعی میں آپ سے بات کر کے اچھا لگا، اور یہ بھی کہا کہ ہندو دھرم اور اسلام میں بہت ساری باتیں سملر ہیں، سارے دھرم انسانیت ہی سکھاتے ہیں، اور یہ انسانوں نے آج کل اپنے حساب سے، اپنے مطلب کے لیے، اپنی راجنیتی کے لیے دھرموں کو اور مذہبوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور آپس میں دشمنیاں پیدا کر دی۔ دیکھیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو دوسرے نان مسلم جو بھی ہے، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں،
وہ قرآن نہیں پڑھتے, وہ حدیث نہیں پڑھتے, وہ بخاری نہیں پڑھتے, وہ مسلم نہیں پڑھتے, وہ ہم کو پڑھتے ہیں, یعنی ہم کو دیکھتے ہیں, ہماری زبان کو دیکھتے ہیں, ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں, ہمارے رہن سہن کو دیکھتے ہیں, ہمارے ویوہار, ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں. اسی کو قرآن سمجھتے ہیں, اسی کو اسلام سمجھتے ہیں, اسی کو بخاری سمجھتے ہیں, اسی کو مسلم سمجھتے ہیں. اور چونکہ ہم غلط راہ پر چل پڑے ہیں تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام ہی ان کو یہ سکھاتا ہے. تو ایک طرح سے ہم غلط راہ پر چل کر اور اسلام کے خلاف چل کر ہم اسلام کو, قرآن و حدیث کو اور اللہ رسول کو بدنام ہی کر رہے ہیں, جس کا یہ وبال ہم پر آیا ہوا ہے. اللہ کے لیے رمضان شروع ہو چکا ہے. اس رمضان میں توبہ اللہ کرے, اللہ سے معافی مانگے اور یہ ارادہ کرے کہ قرآن و حدیث پر, اللہ اس کے رسول کے احکامات پر مکمل چلیں گے, پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کریں گے, تاکہ اسلام کی جو چھبی ہے اور اسلام کی جو شکل و صورت جو ہم نے بگاڑ دی ہے وہ صحیح ہو سکے. مجھے تو ان کے یہ کنورزیشن سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے اعمال کو, اپنے ویوہار کو, اپنی زبان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھا دے. یہ ایک ویڈیو تو مثال تھی اور بات جو ہے ایک انسیڈنٹ تھا, لیکن واقعی میں یہ وائرل ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو ہمارے یعنی ہماری زندگیوں پر بھی, ایک ہمارے اعمال پر بھی سوال یا نشان لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی امن, شانتی, ترقی, انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا ماشاءاللہ یہ ہے مفتی صاحب کمال ہے بے یار. شک جب بولتے ہیں کمال کا تو بولتے ہیں. منہ سے یار موتی جھڑتے ہیں ان کے ماشاءاللہ. اور جو سا مہاراجا, وہ دیکھیں ان کی کتنی ایک اچھی صفت ہے کہ وہ جو سے نا جیلوں میں جاتے ہیں, وہ کچھ سناتے ہیں قیدیوں کو اپنا سناتے ہیں. اور یہ مفتی صاحب نے بولا ہے جی کہ وہ جو سے ہے نا ایک ہی جگہ ہے جہاں ہندو اور مسلم اکٹھے رہتے ہیں امن شانتی کے ساتھ. باقی تو معاملات بڑے خراب ہوئے ہوئے. یہ میرے خیال سے BJP ہے نا, اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے انڈیا میں زیادہ مسئلے خراب ہو گئے. پر وہ ماشاءاللہ وہ جو سے بھائی ہیں, انہوں نے کتنے اچھے اور شانتی کے ساتھ ان مہاجر صاحب کو, راجہ صاحب کو بتائے ہیں. ان کے جو سے وہ پنڈت صاحب تھے, مفتی صاحب نے یہی کہا نا کہ انسان کو نالج ہونا چاہیے, بولنے کا سلیقہ ہونا چاہیے, پھر ہی اگلا بندہ آپ کو غور سے سنتا ہے. کوئی بھی ہو, کسی بھی دھرم کا ہو نا, وہ آپ کو بڑی غور سے سنے گا. یہ بندہ کتنے پیارے طریقے سے اپنے اس دین کے بارے میں بتا رہا ہے, کتنے اچھے طریقے پولائٹ بول رہا ہے, دھیمے لہجے میں. تو یار سننے میں بھی اگلے بندے کو مزہ آتا ہے. تو وہ وہی کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے جب قیدی کی باتیں جب سنی نا, انہوں نے پنڈت صاحب خوش ہوئے, وہ بڑے خوش ہوئے, حیران ہوئے کہ انہیں کچھ باتوں کا نہیں بھی پتا تھا, ان کے تھرو پتا لگا. تو ظاہر سی بات ہے, جون صاحب جس کا جون سا دھرم ہوتا ہے وہ اسٹڈی وغیرہ اسی کی کرتا ہے. کم ہی ہوتے ہیں جو دوسرے کی جو سے ہوتے ہیں نا اسٹڈی کو جانچ کر. نے کہا ہے انہوں نے ہندوؤں کی بھی پڑھی ہے, میں اس دونوں دھرموں کی پڑھی ہے کتاب. کنہوں نے بولا؟ یہ جو جیل میں تھے, جیل میں تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. پنڈت صاحب میں ان کی کہہ رہا ہوں کہ جیسے کوئی عالم ہوتے ہیں, کوئی ہوتے ہیں جو دوسروں کی نا جانچکاری کرتے ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. پر وہ کہہ رہے تھے, مفتی صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بتایا, حضرت اسماعیل کا بتایا, تو ماشاءاللہ وہ بڑے خوش ہوئے, حیران ہوئے. انہوں نے ان کی تعریف بھی کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو سی ہے یہ دیکھے, میں نے لنک بھی کیا اور یہ ویڈیو انڈیا میں بہت شیئر ہو رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے جو سے ماشاءاللہ شدت پسند جو سے ہوں گے وہ تو اس چیز سے ایگری نہیں کریں گے. باقی جو سے پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہوں گے, جو عقل سوچ رکھتے ہیں, تو وہ تو اس ویڈیو کو بہت لائک کریں گے, ایگری کریں گے یار کے ساتھ. اور ماشاءاللہ یہ مولانا صاحب, یہ جو سے مفتی صاحب بھی ہیں, پتہ نہیں ہم ان کو مفتی کہتے ہیں, مولانا صاحب بہت اچھی باتیں اور ان کا ہدایت کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی باتیں. اور دیکھیں پھر امت کی دعا کا اینڈ پر کہتے ہیں, اپنی بھارت کی شانتی کے لیے, امن سلامتی کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے ہم کہتے ہیں. مجھے تو یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ لگی, بہت ہی اچھی لگی یار. ایک پرسکون ماحول اور ماشاءاللہ آمنے سامنے وہ بھی جو سے ہیں مہاراجا بھی بڑے شانتی کے ساتھ پوچھ رہے ہیں, حیران ہو رہے ہیں, اور وہ بھی بتا رہے ہیں, اور ان کے بھی کلیکٹنگ شراب کے بارے میں وہ حرام ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو شراب پیتا ہے. انہوں نے بات مختصر کر دی کہ جو قرآن حدیث کی بات نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں. یعنی اچھے کاموں یہ جو سے ہیں نا, زنا نہ کریں, جھوٹ نہ بولے, کسی کو تنگ فضول نہ کریں, ہمسایوں کا. اور مجھے یہ جو مفتی صاحب بتا رہے تھے
کہ ان کو جو سی سزا ہوئی ہے وہ ہمسائے کی وجہ سے شاعری کہ میں نے تھپڑ لگا دیا ایک کو اور انہوں نے مجھ پہ اتنا بڑا یار یہ تو بڑی زیادتی ہے یار. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمسائے نے بھی تو غلط کیا ایک تھپڑ کی وجہ سے. تو یار کوئی نہیں تم بھی مان لو سیدھی بات ہے. اللہ کے میں بات کر رہا ہوں ابھی یہ کس وجہ سے مارا یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے پر یہ کیا یار اس کو بیچارے کو تم قید کرا دو. کی وجہ سے قیدی بیچارے اپنے وہ شاید غریب ہو اور تم امیر ہو. میں بات کریں اپنے گھر والے سے دور رکھنا بھی بڑا سخت گناہ ہے کسی کو دور کرنا. وہ تو ہے میں بات کر رہا ہوں یہ غریب ہو گئے وہ امیر ہوں گے پیسے لگائے ہوں گے اس کو جیل کرا دی ہے. پیسوں کی بات ہے. ہاں تو مگر یار اس کی آزادی چھین گئی مگر یہ ایسا نہیں ہے. مگر دیکھیں حدیث مبارکہ ہے کہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی نے تاکید فرمائی کہ جو سے تھے صحابہ نے گمان کرنے لگ پڑا کہ جو سے ہمارے مالدار ہے جیسے ہم مالدار شاید اس میں سے حصہ یہ بھی وارث بن جائے وراثت میں بھی ان کو بھی حصہ. یعنی اتنی تنقید کی گئی اور پھر یہ دیکھیں چپیٹ کی وجہ سے ان کو کیا اور لوگوں میں صبر ختم ہو گیا برداشت ختم ہو گیا. وہ جو سا نظم ضبط کا وہ معاملہ وہ ختم ہوا جا رہا ہے. تو اللہ کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو سی چیزیں اس پہ مینج کیا کریں. تو آپ اپنی رائے ضرور دینا. ملتے اگلی ویڈیو بھی اپنا خیال کر رکھنا.